औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उरूज और ज़वाल के मुतल्लिक। ठीक है, तो लाजमी बात है, ये दस्तूर है कि जिस चीज़ को उरूज है आज उस चीज़ को कल ज़वाल होना है। ठीक है, एक अल्लाह की ज़ात है जो हर वक्त हर दम उरूज पर ही है। ठीक है, और क्यों ना हो, वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। हम क्या हैं? मौला अली से सवाल हुआ कि इंसान की हैसियत क्या है, तो मौला अली अस्सलाम ने एक रेत उठाई और हवा में उड़ा दी, कहा यह है इंसान की हैसियत। बाकी बेहतर हैं, हुजूर के उम्मती हैं और अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने इस लिहाज से इज़्ज़त भी दी है इंसानों को, लेकिन जो अगर हम समझें अल्लाह ताला की सिफत को तो हम उसके सामने एक मिट्टी का दाना भी नहीं है, बल्कि दाना भी बहुत बड़ा है, मिट्टी का तो कुछ भी नहीं है अल्लाह के सामने। अल्लाह ही अल्लाह है हर जगह, हर चीज़ में, चाहे वो आपका आसमान हो। ठीक है, अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है और हर चीज़ से बखूबी वाकिफ़ है, वो आपके दिलों के हाल तक जानता है। तो जो टॉपिक था, टॉपिक पे आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो उरूज और ज़वाल देखें, मैं आपको हर लिहाज से एग्जांपल्स दूंगा जो भी उरूज और ज़वाल के मुतल्लिक हैं। तो पहले तो आपको एक एग्जांपल दूँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, आप देखते हैं कि एक मर्तबा किसी पॉलिटिकल पार्टी के वज़ीर आज़म होते हैं, कभी किसी पॉलिटिकल के पार्टी के वज़ीर आज़म होते हैं। बाज़ औक़ात बहुत ही कम हुआ है कि जो एक टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर हो वो दूसरे टेन्योर में भी प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, एक टेन्योर तो कम पूरा ही नहीं किया किसी एक प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है, पाकिस्तान की हिस्ट्री है ये। तो लाजमी है, ये उरूज है और ज़वाल भी है। ठीक है, अब असबाब क्या बनते हैं वो अल्लाह बनाता है असबाब। ठीक है, हम असबाब इख्तियार करते हैं, बनाता असबाब अल्लाह है। ठीक है, तो असबाब कैसे भी बने, लेकिन जो चीज़ उरूज पे थी उसको ज़वाल आ गया। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो। अब ये मैंने आपको पॉलिटिकल हिंट दी, अब आप मजहबी हिंट लें। मैं आपको एक मजहबी हिंट दिखाऊँ। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, अभी रिसेंटली कुछ माह पहले उनकी डेथ हुई है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, कोई वक्त था कि टेलीविज़न का कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा नहीं था जहाँ पे होस्ट इंटरव्यूज़ वगैरह रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर आमिर लियाकत का इंटरव्यू ना होता हो। हर रोज़ किसी न किसी चैनल पे वो मौजूद होते थे, इंटरव्यू देते थे। बड़े इल्म वाले शख्स थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको जन्नत में जगह दे। रही बात खामियों और कोताहियों की, तो कोई भी इंसान गुनाहों से पाक नहीं होता, ख़ताओं से पाक नहीं होता, और कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई खूबी भी, एक इंसान में जो खूबी होती है, किसी में एक बुराई होती है जो होती है हर इंसान में। लाजमी ख़ता से पाक तो कोई भी नहीं है। तो ये बात है। तो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो थे वो भी, उनका देखिए कितना अरूज था टेलीविज़न पे, उनके बगैर कोई प्रोग्राम रिकमेंड नहीं होते थे। हर चैनल मुंतज़िर रहता था कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमारे चैनल से रमज़ान की ट्रांसमिशन करें। कोई कहता था हमारे चैनल से रमज़ान की ट्रांसमिशन करें, लेकिन लास्ट ईयर जब वो ज़िंदा भी थे तो उनको ट्रांसमिशन नहीं मिली किसी भी चैनल से। ठीक है, हालांकि हो रही थी रमज़ान ट्रांसमिशन, जो रमज़ान ट्रांसमिशन का बानी है उसे ट्रांसमिशन नहीं मिली। अब असबाब क्या भी हुए वो लाजमी हमें इल्म नहीं, हम उनकी लाइफ से रिलेटेड नहीं है, जो हम देखते हैं हम वही समझते हैं। तो ये सिचुएशंस थी कि उनका उरूज था, फिर ज़वाल भी आया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं उरूज और ज़वाल के मुतल्लिक। काफ़ी आप सेट कर सकते हैं एग्जांपल्स, लेकिन अभी आप देखें कि मैं आपको अब बिल्कुल ही रिलीजनी हम एडवाइस दें आपको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से अगर कोई आपको एग्जांपल दें तो कुफार मक्का थे। जैसे देखें उनका दौर था, कितना ज़ाहिरी दुनिया में उनकी कितनी वो हैसियत थी, कितना वो करते थे अपने बुतों की, कितना उनके लिए बहुत कुछ, मतलब माल और पैसा सब कुछ था उनके पास। एक उरूज था उनका जब उनकी सफ़ों में, कुफार मक्का की सफ़ों में उमर इब्न अल-खत्ताब बैठे होते थे, जब उनकी सफ़ों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे होते थे। ठीक है, लेकिन वो तो ना ही बैठे, क्योंकि जब ऐलान नबूवत हुआ उसके बाद उन्होंने जल्दी इस्लाम कबूल कर लिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने। बहरहाल हज़रत उमर बैठ चुके हैं सफ़ों में कुफार मक्का की, तो बाद में कलमा पढ़ने से पहले। तो ये सिचुएशंस थी। तो फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो हटते गए। उनके मतलब जो भी स्टांस था कुफार मक्का का, जो बुतों की पूजा करते थे,
تو لوگوں نے دیکھا نہیں یار یہ ہمارے جو توحید ہے، ایک اللہ کی دعوت دی ہے، تو جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید وہ ہمارے سامنے واضح ہے، تو اس لیے انہوں نے اس چیز کو پریفر کیا، اور لازمی بات ہے دین حق ہے اسلام، اور ہم انسانیت کو ترجیح دیتے سب سے زیادہ، کہ کسی بھی انسان کی جان جو ہے وہ سب سے اولین ترجیح ہے، کسی کی عزت، مال اور زندگی پہ اٹیک نہیں کرنا، نہ ہی کسی مسلمان کی، نہ کسی انسان کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، رسپیکٹ سب کی ہے، لیکن لازمی ہم اپنا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس عقیدے کے تحت بات ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر کی میں بات کر رہا تھا، جی ہاں، تو حضرت عمر علیہ السلام یا رضی اللہ عنہ، تو کوئی وقت تھا وہ بھی ان کی صفوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو کہنے کا مقصد یہ بعد میں وہ صحابی رسول بنے، آج دنیا جانتی ہے ان کو، خلیفہ راشد ہیں۔ تو یہ سچویشنز ہوتی ہیں، جس چیز کو عروج ہے اس کو زوال بھی ہے، صحیح ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکومت میں آئے، اپنا حکومت کی اسلام پہ، تو کتنا ایپکس پہ تھا اسلام، عروج ملا اسلام کو۔ جب یزید نے حکومت کی، ٹھیک ہے، تو ایک چیز وہ غلط میں آ گئی، ٹھیک ہے، یزید جو تھا اس نے اسلام کے لیے کتنا ہمیں ڈیمیج کیا، مسلمانوں کی جو کمیونٹی تھی، اس وقت سے، یزید کے وقت سے لوگوں نے نمازیں چھوڑی، آج تک امت ٹریک پہ نہیں گئی کہ نمازی بنے۔ ہم اب دیکھیں یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ کوئی کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم نماز نہیں پڑھتے، تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے ہر مسلمان کو۔ آپ صفوں میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ کو صفیں خالی ملیں گی، ایک دو صفیں بھری ہوئی ہوں گی فجر کی نماز میں، وہ بھی بڑی مسجد ایریاز جو ہیں، نہیں تو اگر آپ گلی محلے کی مسجدوں میں جائیں تو 4 سے 5 افراد ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے۔ تو اس طرح کی سچویشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہو فجر میں، اس دن سمجھے آپ نے وکٹری کی ہے، فتح کی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے، اس کے بعد نماز اتنی اہمیت نہیں دی گئی مسلمانوں کی جانب سے یزید کے بعد۔ تو ان سچویشنز میں ظالم بھی رہے لوگ، ٹھیک ہے، اور حجاج ابن یوسف، تو اس نے کافی ظلم کیے انصار مدینہ پر اور اصحاب رسول پر، حضرت عبداللہ ابن زبیر پر، ٹھیک ہے، تو کافی دردناک قصے ہیں۔ ہم آج اگر بیٹھے ہیں بات بھی کر رہے ہیں اتنی آسانی سے، تو یہ ساری چیزیں ان سب نے قربانیاں دی ہیں، اہل بیت صحابہ اکرام نے، اور سب سے بڑھ کر قربانی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو طائف میں پتھر بھی کھائے اور کیا کچھ نہیں سنا، ہم جیسے نالائقوں کی وجہ سے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی کہ آج ہم اپنے نبی کی بات دیکھیں، ہم کہتے ہیں مانتے سب ہیں، قربانی نبی کے نام پہ جان قبول ہے، میں جان قبول ہے، نماز وغیرہ قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، اب نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہمیں ترجیح دینی چاہیے نماز کو۔ اب عروج اور زوال کی بات آتی ہے تو دیکھیں یہ دنیا کا رول ہے، جس چیز کو عروج ہے اس کو زوال ہے ہی ہے، ہر حال میں ہے، ٹھیک ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو جب ایک بندہ یہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ یہاں ہی رہے گا، اس کو یہاں آنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اوپر ہے یہ نیچے، تو وہ سمجھے اس کو یہاں آنا ہے، لازمی آنا ہے، وہ یہ نہیں سمجھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اوپر ہی رہے گا، نہیں، نیچے جانا ہے۔ ہر چیز جو آج اچھی ہے وہ کل اچھی سے مراد ایک چیز سکسیز میں چل رہی ہے، ایٹ دی اینڈ اس کو ناکامی ہوگی، ایٹ دی اینڈ، ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مثال ہے، کچھ تو بچپن میں چلے جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، لیکن میں ایک جو پروسیس ہے ہیومنٹی، ہیومن کا جو پروسیس ہے انسان کا، وہ بتا رہا ہوں کہ بوڑھا ہوتا ہے پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، قبر میں، تو اس کے بعد کیا ہے، اس کے زوال آ گیا نا اس کا، جب وہ قبر میں کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ سمجھے ان چیزوں کو، اپنے اعمال اچھے کرے قبر میں جانے سے پہلے، تو اس کے لیے وہ زوال بھی پھر نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھائی کو کوئی زوال نہیں ہے، ٹھیک ہے، بری جو چیز ہے نا اس کو زوال آتا ہی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو میں نے یہ بھی آپ کو مثال دی کہ جو چیز آج یہاں ہے وہ یہاں ہے، وہ بھی بری چیزوں کے لیے، اچھی چیز کا اینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہمیشہ رہتی ہے، آپ کی اچھائی آپ کے کام آئے گی، ہمیشہ ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ آج نماز پڑھ لیں تو وہ آپ کو جنت تک لے کے جائے گی، ٹھیک ہے، جنت کے بعد ایسے نہیں ہے صرف نماز، اور بھی بہت سارے کام ہیں کام دین کے، لیکن نماز تو
ہمارے کفر اور اسلام کو ثابت کرتی ہے نا. نماز سے جنت اور دوزخ کام نہیں کر سکتے. صحیح ہے. کیونکہ اگر ہم نماز پڑھیں، لوگوں کو ماریں، لوگوں کا مال لوٹیں، لوگوں کو دوسری بری باتیں کریں، ٹھیک ہے، جو بھی گناہ ہیں بڑے بڑے، تو وہ نماز بھی ہم پڑھیں گے، ثواب تو خیر ملے گا ہمیں نماز کا، لیکن وہ ہمارے چھٹکارے کے لیے صرف کافی نہیں ہوگی. بہت سے ہمارا جو دین ہے نا وہ ایک پورا پیکیج ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اچھائیوں کا. اگر ہم نے کوئی ایک بھی چیز نہیں کی نا تو دوسری چیز یہ دیکھ رہے ہیں. میں چیز کو جس کے اندر بند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب جیسے میں نے کیا بولتے ہیں آپ، چنے لے لیے، میں نے ہاتھ میں بند کر لیا اپنے، ٹھیک ہے، یوں. اب میں نے یہاں سے یہ دیکھیں، میں نے نیچے سے کھول دیا آپشن، تو یہ چنے یوں گرتے ہوئے آئیں گے، نیچے گرتے جائیں گے، ٹھیک ہے، گر کے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح جو بندہ نماز بھی پڑھے وہ اپنی نیکیوں کو تو یہ بند کر لیتا ہے قیامت تک، لیکن اگر وہ کسی اور بری ایکٹیویٹی میں تو اس کے یہ نیکی گرتی جاتی ہے، اس کے کام نہیں آئے گی. صحیح ہے. تو لیکن نماز کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو معاف کروں، چاہوں تو نہ بھی کروں. حقوق العباد کی تو معافی ہے ہی نہیں. تو ان چیزوں کو لوگ دیکھتے نہیں ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ نماز روزہ ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں. بے شک دینی چاہیے، میں بھی دیتا ہوں، ہر مسلمان دیتا ہے، لیکن دوسری چیزوں کو بھی پینل میں لے کے چلیں، ٹھیک ہے. کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کے ساتھ برا نہ کریں، اور اپنا کسی کا مال نہ لوٹے، کسی کو نہ قتل نہ کریں. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میٹر کرتی ہیں. پورا پینل ہے ہمارے دین کا جس کو ہمیں لے کے چلنا ہے. صحیح ہے. اور خاص طور حقوق العباد، وہ تو ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ بولیں اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اگرچہ میں چاہوں تو شاید آپ کو چھوڑ بھی دوں اپنے کام پہ، لیکن اگر میں نہ چاہوں تو نہ بھی چھوڑوں، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے. لیکن حقوق العباد پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک آپ نے جس کے ساتھ برا کیا ہے وہ نہیں معاف کرے گا، میں بھی تم کو معاف نہیں کروں گا. یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو سنبھال کر چلیں، دیکھ کے چلیں، اور کبھی بھی عروج میں جب آپ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جب زوال میں ہوں تو صبر کریں اور برداشت کریں. مولا علی کا قول ہے کہ جس نے اچھے وقت میں تکبر کیا وہ برے وقت میں ذلیل ہو جائے گا. جس نے اچھے وقت میں شکر کیا اور صبر کیا اور تکبر نہیں کیا تو برا وقت اس کے لیے ایسا آئے گا جیسے گویا وہ برا وقت اس نے گزارا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو مینیج کرنا ہوگا، کیونکہ صرف ایک دو چیزیں پکڑنے سے ہمیں جنت نہیں ملے گی، یا ایک دو چیزیں پکڑنے سے ہمیں وہ نجات کا ذریعہ ہمارے لیے نہیں بنے گی. نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز مومن کی معراج ہے. وہ تو نماز کے لیے آپ ثواب گناہ اس کا آبجیکشن تو آپ لگائیں نہیں نا. نماز پڑھنا ثواب ہے، چھوڑنا گناہ ہے، لیکن وہ آبجیکشن آپ نہیں لگائیں. آپ یہ دیکھیں نماز کو آپ فرض سمجھ کے پڑھیں، اللہ کے عشق میں پڑھیں، ٹھیک، اللہ کے عشق میں نماز کو پڑھیں. مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا تھا، یا علی آپ جنت کی خواہش میں نماز پڑھتے ہیں یا جہنم کے خوف سے؟ مولا علی نے کہا میں اس لیے نماز پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور اللہ عبادت کے لائق ہے. تو یہی بات ہے کہ اس چیزوں کو یہ سمجھ کے کریں گے نا تو آپ کو مزہ بھی آئے گا نماز پڑھنے کا، ایک لطف ملے گا سجدے کا، ٹھیک ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں، یہ پیشانی آپ رکھتے ہیں زمین پہ، تو اس کا لطف جو آتا ہے نا، مزہ، وہ مزہ تبھی آتا ہے کہ آپ اللہ کے عشق میں عبادت کریں، ٹھیک ہے. یہ نہیں سمجھیں کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، اگر پڑھوں گا تو مجھے جنت ملیں گی. اچھا ٹھیک ہے، کوئی یہ سمجھ کے بھی پڑھتا ہے تو اچھا ہے، کوئی میں ایسے نہیں کہہ رہا کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن جو بندہ عشق میں نماز پڑھتا ہے، یقین کریں یہ آپ کی چیز زمین پہ لگتی ہے نا، عشق خدا میں، اس کا مزہ ہی الگ ہے، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کو پہلے ترجیح دیں، کیونکہ قرآن کی بھی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آیت میں آگے بھی ہے کہ جو نبی کی زوجہ ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. تو ان چیزوں کو دیکھیں، خیال کریں ان چیزوں کا، کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، اللہ کی توحید کی بات آئے، تو ہر چیزیں پیچھے چھوڑ دیں. جب اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی تائید کرنے کی بات آئے، ٹھیک ہے، یعنی یزید وغیرہ، تو
उनसे आप टकरा जाएं। जब सहाबा इकराम की इज़्ज़त और नामूस की बात आए तो उस पर आप खड़े हो जाएं और बोलें कि हम सहाबी वाले हैं, ठीक है, हम सहाबा के साथ हैं, हम अहले बैत के साथ हैं, क्योंकि उनके साथ अल्लाह और उनका रसूल है। अगर इस वीडियो में जल्दबाजी में मतलब बोलते हुए मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो अल्लाह ताला के हुजूर तौबा का तलबगार हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको ये समझ के शेयर कीजिएगा कि अगर किसी ने कोई चीज़ किसी चीज़ पर अमल कर लिया तो अल्लाह ताला उसका सवाब मुझे भी देगा, आपको भी देगा और उसको भी देगा जो अमल करेगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।